नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन व सहाबे सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। नहायत ही वाजिबुल एहतराम साज़ कराम मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी कासिम साहिब, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी जैन साहिब, बज़्म फ़िक्र इकबाल के दीगर ओहदेदारान, अरकान, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों और नहायत ही प्यारे और वाजिब तकरीम तलबा व तालिबात और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से बज़्म फ़िक्र इकबाल के दूसरे फ़िक्र इकबाल कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हम इस 6 माह के अरसे में एक दूसरे से कुछ सीख कर और कुछ हासिल करके दुनिया में भी और अगले जहान में भी सुरखरू हो सकें और जिस मिशन को लेकर बज़्म फ़िक्र इकबाल अपनी मंजिल की जानिब कारवां लेकर रवां दवां है। अल्लाह ताला हमारी उसमें मदद फरमाए और हमारा हामी और नासिर हो और हम जल्द अपनी कौम को उस मंजिल तक लेकर पहुंचने में कामयाब हों जिसका ख्वाब हमारे मुर्शिद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था। कोर्स के हवाले से मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है। परसों हमारी एक क्लास हो गई थी, उसमें मैंने तो पर आप सब अमल पैरा होंगे। आज का मौजू जो है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये सवाल आमतौर पर किया जाता है कि आज के दौर में फ़िक्र इकबाल के मताले की क्या ज़रूरत है और उसकी अगर ज़रूरत है तो क्या अहमियत है और क्या मानवियत है। ये सवाल आम तौर पर किया जाता है और यकीनन किया जाना भी चाहिए और आप सब अहबाब को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या ज़रूरत है हमें ये 6 माह का कोर्स करने की और बज़्म फ़िक्र इकबाल जो तरवीज और तफ़हीम फ़िक्र इकबाल का काम कर रही है और नौजवानों को फ़िक्र इकबाल से आशना करने की और कोर्स रखा है। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है और फ़िक्र इकबाल हम क्यों पढ़ें, क्यों समझें और नौजवान नस्ल को पढ़ाने की और समझाने की कोशिश आखिर क्यों करें और आप ये कोर्स क्यों करें आखिर और ये कोर्स करने के बाद आपको क्या फ़ायदा और कौम को क्या इससे फ़ायदा होगा और आप क्या कुछ इससे हासिल कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो मैंने आज कोई बहुत तवील बात नहीं करनी है। माशाल्लाह सब लोग बहुत बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मुख्तसर बात को बहुत समझिएगा और पॉइंट्स की सूरत में मैं बात आपके सामने रखूंगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा नोट भी करने की, क्योंकि आखिर में हमने इंशाल्लाह कोर्स के इख्तिताम पर टेस्ट भी लेना है। तो उसमें जो लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि सर्टिफिकेट की कुछ अहमियत तो होनी चाहिए, कुछ सच तो उसमें होना चाहिए ना। जब हम ये लिखें कि कोर्स आपने कर लिया है तो कुछ आपके पास मौजूद भी होना चाहिए, फिर उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू बनती है और हम भी सच्चे गर्दाने जाएंगे अगर आपको कुछ आता जाता भी होगा इस कोर्स के हवाले से। तो मैं पॉइंट की सूरत में आपके सामने बात रखूंगा। सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि उम्मत मुस्लिमा पर और दुनियाए इस्लाम पर तातारियों का जो हमला था वो एक बहुत शदीद और बहुत बड़ी मुसीबत थी उम्मत मुस्लिमा पर और कई शहरों को, कई मुस्लिम ममालिक को तहे तेग और
نیست و نابود کر کے رکھ دیا تاتاریوں نے۔ دجلہ و فرات جو ہیں کئی ماہ تک سرخ بھی رہے مسلمانوں کے خون سے، اور پھر مسلمانوں کے کتب خانے جو ہیں وہ دریا برد کیے گئے۔ اس کی کتابوں کی روشنائی سے دریا جو ہیں وہ کئی ماہ تک سیاہ رہے، اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ہمارے سائنسدان اور رصد گاہیں تباہ و برباد کی گئیں، تجربہ گاہیں تباہ و برباد کی گئیں، تعلیمی ادارے، علماء کرام کو چن چن کر قتل کیا گیا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، شہر کے شہر جلا دیے گئے، اور ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی تھی، اور لوگ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا کہ مسلمانوں کے شہروں کی اور کئی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی گئی، اور تباہی و بربادی جو ہے وہ ہر طرف پھیل گئی تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے۔ زیادہ تر مسلم ممالک کا اور مسلم قوم کا یہ حال ہو۔ انہوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، کتابیں دریا برد کی، علماء کو قتل کیا، دولت کو لوٹا، ہر قسم کی بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، اب دوسرے پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں، اور پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بڑی آسانی سے بات یاد رہے گی اور سمجھ بھی آ جائے گی کہ پہلے ہم نے تاتاریوں کے یعنی چنگیز خان کے حملے کا ذکر کیا، اس نے جو تباہی و بربادی پھیلائی، لیکن اب فوراً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ مسلمان قوم میں اپنا کوئی نظریہ راسخ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کوئی نظریہ مسلمان قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں نظریے کی بات جب آ گئی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر بڑی قوم جو ہوتی ہے اور بڑا دین جو ہوتا ہے، اس کے پیروکاروں کے اندر تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ انسان کا تصور کیا ان کے ہاں، خدا کا تصور کیا ہے، اور کائنات کا تصور کیا ہے۔ یہ تین چیزیں اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ امت مسلمہ بڑی اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن ایک شدید قسم کا حملہ ہوا اس کے اوپر، اور ہر طرف تباہی و بربادی پھیلا دی، جس کا ذکر میں نے کر دیا، آپ بھی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ لیکن یہ مادی تباہی و بربادی تھی۔ تاتاریوں کے پاس چنگیز انسان کا نظریہ، انسان کا تصور، خدا کا تصور اور کائنات کے حوالے سے تصور کوئی نہیں تھا جو وہ امت مسلمہ پر مسلط کرتے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ مادی طور پہ تباہی بہت بڑی تھی، لیکن یہ جو بنیادی چیز امت مسلم عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کی بندگی ہم نے کرنی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، یہ انسان کا تصور ہے۔ انسان نے اپنے رب تک پہنچنا ہے، رب کی رضا میں اس کی رضا ہونی چاہیے، رب کی عبودیت اور رب کی عبادت جو ہے وہ انسان کا اولین فرض ہے۔ میں بات بالکل مختصر طور پر کر رہا ہوں، یہ انسان کا تصور ہے ہمارے، اور ذات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا تصور کہ وہ رب کائنات ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور انسان کا رازق اور مالک وہی ہے۔ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کا جلوہ دنیا میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے۔ انسان اپنے اعمال کے لیے اپنے رب کے سامنے جواب دے۔ اللہ واحد ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور رب کے بارے میں تصور ہے۔ اور کائنات
کا ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور کائنات کے اندر انسان کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی اگر اطاعت کرے گا تو وہ اس کائنات کو اپنے اشاروں پر چلا سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے فلسفے کا کائنات کے حوالے سے نچوڑ ہے، جو ایک جو تصور باری تعالیٰ اور تصور کائنات یہ اپنا ہوتا ہے، اور اس سے پھر ان کی زندگی بنتی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور یوں وہ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں۔ تو اب آ جائیں اس طرف پھر کہ تاتاریوں کا حملہ ایک بہت سخت حملہ تھا، اور بھی بہت مشکل مقامات آئے ہیں امت مسلمہ کی زندگی میں۔ مثال کے طور پر اکبر کا دین الہی جو ہے وہ بھی بر صغیر کی حد تک مسلمانوں پر ایک بہت بڑا حملہ تھا، اسلام کے لیے بہت مشکل وہ تھا، لیکن اس وقت بھی ایک مجدد پیدا ہو، مسلمانوں کے سرمایہ کا نگہبان ٹھہرا، اور اللہ تعالیٰ نے بر وقت اسے خبردار کر دیا، اور دین الہی جو بنایا جا رہا تھا اس کا بیڑا غرق ہوا، اور اسلام جو ہے پوری آب و تاب سے آگے بڑھتا رہا۔ تو یہ کچھ حملے ہوتے رہے ہیں، جس میں تاتاریوں کا ایک بہت بڑا حملہ تھا، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات بڑی آسانی سے اب آگئی ہوگی کہ مادی طور پر اس نے تباہی و بربادی پھیلائی، لیکن اصل چیز جو کسی قوم کی زندگی میں ہوتی ہے، یعنی تصور انسان، تصور کائنات اور تصور خدا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تاتاریوں کا حملہ جو ہے ان تصورات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا، اور مسلمان امت جو ہے وہ بخیر و خوبی اس مصیبت سے نکلی اور اپنے ان نظریات کے ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اب بات کو مختصر کرتے ہوئے ذرا آ جائیں علامہ اقبال کے زمانے میں۔ تاتاریوں کے حملے کے بعد امت مسلمہ جو ہے آگے بڑھ رہی تھی۔ سقوط بغداد وغیرہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وہ سب آپ کی نظر میں ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں ان کے اس زمرے میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے، اور تاتاریوں کے حوالے سے ہی یہ بات بھی ذہن میں ہمارے ہونی چاہیے۔ لیکن آپ اب یہ دیکھیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دین کو، مسلمانوں کو مشکل وقت سے نکال لائے تھے، لیکن مغلوں کے زمانے میں اور مغلوں کے آخری دور میں کیا ہوا کہ سمندر پار سے، یورپ سے ایک قوم نے آ کر نہ صرف بر صغیر میں اپنے پنجے گاڑ لیے، یہاں پہ قبضہ جما لیا، بلکہ دنیا کے اور بھی بے شمار مسلم ممالک میں اپنی حکومت قائم کر لی، اور اپنی حکومت میں ان ممالک کو شامل کر لیا اور غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ گو کہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے تھا، وہ ایک الگ داستان ہے کہ ہم نے دین میں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم نے کچھ حد تک چھوڑ دیا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام موجود تھے، مدرسے موجود تھے، قرآن پاک بھی کافی حد تک پڑھا جا رہا تھا، حدیث کی خدمات بر صغیر کے اندر علماء نے بہت زبردست انجام دی ہیں، اور پورے عالم اسلام میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تفاسیر یہاں پر ہوئی ہیں، احادیث کے حوالے سے بڑا کام ہوا ہے، اور علمی لحاظ سے بہت بڑے بڑے کام یہاں پر ہوئے ہیں۔ لیکن قصہ مختصر کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ تاتاریوں کا اور اس طرح کے اور جو حملے تھے وہ مادی طور پر انہوں نے مسلمان امت کا بڑا نقصان کیا تھا، لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے بر صغیر کے اندر اور باقی ممالک میں بھی، جو یورپ نے غاصبانہ قبضہ کیا، یہاں برطانیہ نے خاص طور پر، انگریز قوم نے جو یہاں پر قبضہ کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا، ہماری روحانیات پر، ہمارے دین پر، ہمارے تصور انسان پر، ہمارے تصور، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو یہ سب سے شدید حملہ تھا جس نے واضح طور پر
برصغیر کے اندر خاص طور پہ، دنیا کے باقی ممالک میں بھی، ترکی ہمارے سامنے، وہاں پہ جدیدیت کی جو رو آئی تھی اس کے نتائج بھی سب کے سامنے. تو یہ اب ایک قوم کی حکومت کے ذریعے یہاں پر پیدا ہوئی شدید قسم کی کشمکش مادیت اور روحانیت کی. تو بر صغیر کے اندر اور دنیا کے باقی مسلمان ممالک پر جو غاصبانہ قبضہ کیا اور تاتاری آئے اور چلے گئے. اسی طرح سے یہ آتے مار اٹھائی ہوتی، لوٹ مار ہوتی اور چلے جاتے. لیکن اور علامہ اقبال جن کی فکر پر مشتمل ہم یہ پوسٹ شروع ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. الحاد جو ہے وہ ملک اسی اور دین کا انکار کرنا جو ہے یہ الحاد کہلواتا ہے. تو علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کیا ہے. میں ذرا رک کر ایک شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس سے بعد زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ انگریز کی جو تعلیم یہاں آئی ہمارے ہاں بر صغیر میں، انگریز جو تہذیب اپنے ساتھ لے کر آئے، خوش آمدید کہا اور بڑی شدت سے اسے اپنانے کی طرف راغب ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کی نیت پہ ہم بالکل شک نہیں کرتے. ہمارے بہت بڑے رہنما تھے، اقبال نے بھی بڑی ان کی قدر کی ہے، بڑی تعریف کی ہے. اپنے خواب کا ذکر بھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے، اور یہ بھی آج کے موضوع سے بالکل متعلق بات ہے کہ علامہ اقبال ایک خط میں اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں. بہت شدید بیمار تھے علامہ اقبال، 2 سال سے، اور شدید بیماری کی حالت میں وہ کہتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ سید احمد خان مجھے نظر آئے خواب میں اور مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہوں. میں نے کہا کہ شدید بیمار ہوں کافی عرصے سے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا یہ مسئلہ پیش کرو. تو پھر اقبال نے اپنی نظم در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ اقبال کا کارنامہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کرواتے ہیں اپنی قوم کو. یہ چلتے چلتے ایک بات آگئی، اس کی طرف میں انشاءاللہ ابھی جلد آ رہا ہوں. ابھی ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انگریز کا حملہ تھا اس نے یہاں پر کیا کیا کہ ایک مادیت اور روحانیت کی شدید جنگ شروع ہو گئی، اور شدید ہمارے تصور انسان پر، تصور خدا پر اور تصور کائنات پر. یہ یاد رکھیں کہ یورپ میں بہت عرصہ پہلے انہوں نے مذہب کو دیش نکالا دے دیا تھا یہاں آنے سے، ہندوستان میں آنے سے بہت پہلے. اور یہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا پرائیویٹ معاملہ ہے، انفرادی مسئلہ ہے حکومت کا، اور حکمرانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان کے اندر جو انگریز کا حملہ تھا وہ ہمارے تصورات کے اوپر حملہ تھا، اور روحانیت اور مادیت کی ایک جنگ جو ہے اس سے شروع ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ غلام قوم تھے ہم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب جیسا انا پرست شاعر جو ہے وہ بھی ملکہ برطانیہ کا قصیدہ لکھنے پر مجبور ہو رہا ہے اپنی پینشن بحال کروانے کے لیے، اور شاہی خاندان کی خواتین جو ہیں وہ محتاج خانے کا شوربہ اور سوکھے ٹکڑے کھانے پر مجبور ہیں. تو ایسے میں ظاہر ہے کہ جب غیر قوم سے، قابض قوم سے مرعوب بھی ہوں تو پھر تصورات بدلنے میں دیر نہیں لگتی. لہٰذا یہ بالکل ہوا، اب میں بات کو بالکل مختصر کرنے کی طرف آؤں گا، یہ بالکل ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اپنے بہت سے تصورات بدلنے پر مجبور ہو گئے. انگریز کی تہذیب میں، ان کی تعلیم میں اس قدر غالباً چمک دمک تھی. وہ علامہ اقبال نے خود بھی کیا ہے کہ
نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے۔ تو آنکھوں کو خیرہ تو کرتی ہے تہذیب حاضر کی چمک دمک، اور خیرہ کیا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکلا کہ یہاں بھی شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور اس دور کے جدید تعلیم یافتہ نوجوان جو تھے وہ دینی مسلمات کے بارے میں سوال انہوں نے اٹھانے شروع کر دیے، سوال کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ میں پھر عرض کر دوں کہ سر سید احمد خان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی نیت پر قطعاً بالکل کسی صورت شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب کوئی تہذیب دوسری تہذیب پر غالب آتی ہے، تاتاریوں کے حملے میں یہ نہیں ہوا تھا، ان کی تہذیب بالکل غالب نہیں آ سکی، مغربی تہذیب انگریز کے ذریعے ہم پر غالب آئی بہت حد تک، یہاں تک کہ سر سید احمد خان نے اپنی تفسیر کے اندر دینی مسلمات جو ہیں ان کی بھی تعویل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ سوالات اٹھانے شروع کر دیے، اور انگریز کی نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے یو آر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ قسم کی قوم یہاں پیدا ہونا شروع ہو گئی، جو کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہم انگریز جیسی سپر پاور سے کسی صورت میں بھی نجات حاصل کر سکیں گے، آزادی حاصل کر سکیں گے، غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکیں گے، اور دین کی صورتحال یہ ہو گئی کہ الحاد جو ہے وہ اکثر نوجوانوں کے قلب و ذہن میں اپنے پنجے گاڑنے لگا، اور یہ چیز اکبر الہ آبادی نے اور اقبال نے بڑی شدت سے محسوس کی۔ اور آخری بات میں اس سلسلے میں آپ سے یہ کروں کہ ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مغرب کے بہت سے نظریات سے ہمیں متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظریہ وطنیت جو ہے مغرب والوں کا، کہ قوم جو ہے وہ علاقے سے بنتی ہے، قوم علاقے سے بنتی ہے، قوم نسل سے بنتی ہے، ایک ہی علاقے کے رہنے والے، ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک قوم بن جاتے ہیں، ایک قوم ہوتے ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ ہندوستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اس بات پہ غور کرنا ہے آپ نے، کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس نظریے سے متاثر نظر آتے ہیں، اور اس کو وہ ایمان کی حد تک اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑے بڑے علماء، اور یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ہی بڑی قوم ہے، ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، اور تقسیم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اکٹھے مل کر رہ سکتے ہیں۔ اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اور محسوس کو ہی سب کچھ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ مغرب والوں کا نظریہ یہی تھا کہ جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ ہے، جو محسوس نہیں ہوتی، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، لہذا ذات باری تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لہذا کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ جب خدا موجود نہیں ہے تو یہ روحانیت کہاں سے آ گئی، حشر نشر کہاں سے آ گیا، یہ فرشتے کہاں سے آ گئے، نعوذ باللہ یہ انبیاء کہاں سے آ گئے، یہ آسمانی کتابیں کہاں سے آ گئیں، اور یہ کائنات جو ہے یہ ایک حادثہ ہوا تھا اور خود بخود وجود میں آ گئی تھی، اور زندگی خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ بندر زندگی جو ہے وہ نباتات سے ترقی کرتے کرتے بندر کی شکل میں، اور بندر پھر انسان بن گیا تھا۔ یہ انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور خدا کے بارے میں ان کے تصورات تھے، اور یہ بات بالکل اٹل ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی اس دور کے جو جدید تعلیم یافتہ نوجوان تھے وہ ان نظریات سے بہت حد تک متاثر دکھائی دیتے تھے، لہذا دینی مسلمات کے حوالے سے سر سید تک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے اور اپناتے ہوئے ہمیں اپنی تفسیر میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ماحول تھا، یہ صورتحال تھی جو
اقبال کو ملی، اور اقبال کی اہمیت اس دور میں بھی تھی اور آج کے دور میں اور زیادہ ہو چکی ہے۔ میں 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اقبال نے کیا کام کیا اس دور میں، اور آج کس طرح سے اس دور سے زیادہ حالات خراب ہیں، اور ان حالات کے اندر ہم اقبال سے کیسے مدد لے سکتے ہیں، اور علامہ کیا ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹس اب آخر میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں، میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے حالات رکھ دیے ہیں کہ یہ پٹی ہوئی، مری ہوئی، دبی ہوئی، روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی، اور یو آر موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ قسم کی قوم جو ہے، اسے علامہ اقبال اس دور میں بتا رہے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور وہ نوجوان جو انگریز کے ہاں کلرک کی یا چپراسی کی نوکری مل جانے پر بہت خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور پورے گاؤں میں مبارکبادیں دی جاتی تھی کہ اسے انگریز کے ہاں چپراسی کی نوکری مل گئی ہے، اسے اقبال اس دور میں بتا رہے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور دین سے جو قوم دور ہو رہی تھی، جو قوم، جو نوجوان الحاد کی طرف آ رہے تھے، اللہ کے نعوذ باللہ انکار کی طرف آ رہے تھے، دین کے انکار کی طرف آ رہے تھے، اس قوم کو، ان نوجوانوں کو اس دور میں بیٹھ کر علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بڑے بڑے علماء انگریز مغرب والوں کے اور مغربی اقوام اور خاص طور پر انگریز قوم کے نظریات کو اپنا رہے تھے، وطنیت کا میں نے آپ کو بھی بتا دیا، علماء کے نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے جو پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان میں نہیں آئے اور کانگریس میں شامل رہے، ان کے لیے کام کرتے رہے، اور یہ اپنا ایمان بنا کر کے ہندوستان کے اندر رہنے والی ایک ہی قوم ہے، وہ ہندوستانی قوم ہے، اور یہاں پہ بٹوارے کی بات کرنا، تقسیم کی بات کرنا کفر کے مترادف ہے۔ اس چیز کو لے کر گاؤں گاؤں، کریا کریا، گلی گلی وہ لوگ جا کر تبلیغ کرتے رہے، اعلانات کرتے رہے، جلسے کرتے رہے، لیکن علامہ اقبال نے اس دور میں علماء کے سامنے کھڑے ہو کر بابانگ دوہل یہ کہا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ یہ دیکھیں، اس پہ توجہ کریں، اور 1-2 الفاظ ان کے نوٹ کر لیں اشعار کے، اور بعد میں ضرور انہیں دیکھیں اور پڑھیں۔ اقبال یہ کھڑے ہو کر قوم کو کہہ رہے ہیں، علماء کو للکار رہے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ایک ہی قوم ہے، مسلم ہندو مسلم بھائی بھائی، اور تقسیم کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تقسیم کا نام لینا جو ہے اسے خرابی، ایمان کی خرابی پر محمول کرتے تھے۔ انہیں اقبال بتا رہے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دیکھ لیں، واضح طور پر اقبال کا نظریہ وطنیت سامنے آ رہا ہے کہ مسلمان کا وطن جو ہے وہ مذہب سے بنتا ہے، علاقے سے نہیں بنتا۔ ان کی جمعیت یعنی ان کی قومیت کا، قوم کا، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامنے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی۔ یہ آپ نے اپنے ذہن میں اب رکھنا ہے کہ یہ علامہ اقبال کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے کسی سے مرعوب ہوئے بغیر اور
किसी की बातों में आए बगैर मुसलमान कौम को यहाँ पर बताया कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और साथ ही ये भी बताया कि दीन को छोड़कर हम कहीं के नहीं रहेंगे। दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तजारत में मुसलमान का खसारा। ये है इकबाल का कारनामा कि एक तरफ तो लुटी हुई पिटी हुई मफलूकुल हाल और गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई, और लोग एक दूसरे को मना करते थे कि आज़ादी की बात ना करना। ये अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का तो दिमाग खराब हुआ है, ये खुद भी मरेंगे हमें भी मरवाएंगे, यहाँ तक कौम की हालत पहुंच चुकी थी। लेकिन अल्लामा इकबाल ने बाबांगे दोहल ये बताया यहाँ पे कि जिंदा कौम जो है रोज़ो शब उसकी तकदीरें बदलती हैं, और कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। मुसलमान नौजवानों को ये बताया, मुसलमान सिपाही को तैयार किया दुश्मन से लड़ने के लिए, और मुसलमान कौम को ये बताया कि नहीं, यहाँ पर एक कौम नहीं है, कौम इलाके से नहीं बनती, कौम दीन से बनती है, मजहब पहले नंबर पर है। ये बात आपने कही, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बात में इतना जोर था, इतनी ताकत थी, अल्लाह की ताईद आपके साथ थी। लोगों ने, कुछ उलमा जो गलत तस्वुर पेश कर रहे थे वतन का, उनकी बात नहीं सुनी, अल्लामा इकबाल की बात पर लब्बैक कहा। कायदे आज़म ने भी अल्लामा इकबाल की बात को सुना और ये कहा कि मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने अल्लामा इकबाल के एक सिपाही के तौर पर काम किया है। और 1940 में जब करारदाद लाहौर मंजूर हुई तो कायदे आज़म ने अपने सेक्रेटरी से ये कहा कि अगर आज अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो वो देखकर खुश होते कि हमने वही काम किया है जो हमसे वो चाहते थे। तो ये इकबाल का उस दौर में कारनामा था। अब आखिरी 5 मिनट के अंदर जरा अपने जमाने में आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, उम्मत मुसलमा को जरा दुबई में देख लें, जरा सऊदी अरब में देख लें, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में देख लें। अल्लामा इकबाल ने जो उस दौर में कहा था कि हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। एक कथा मैंने उस दिन भी पढ़ा था, आज फिर पढ़ना चाहूंगा। इकबाल ने 100 साल पहले ये बात तकरीबन कही थी कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ ली फलाह की राह, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। ये उस दौर में इकबाल ने शेर कहे थे। अब मैं बात को खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ। फिक्र इकबाल की जरूरत क्या है, अहमियत क्या है, क्यों हमें वो पढ़ना चाहिए, क्यों नौजवानों को समझाना और सिखाना चाहिए, इस तरफ मैं आ रहा हूँ। लेकिन जरा अपनी हालत का 1-2 मिनट में जायजा ले लें कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में इल्हाद का दौर दौरा दिखाई देता है। प्रोफेसर के ऐसे गिरोह के गिरोह मौजूद हैं जो नौजवान नस्ल को अपने रब से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपने दीन से दूर कर रहे हैं, और दीन के हवाले से उनके कल्बो जहन में शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। इकबाल ने उस वक्त कह दिया था, हम समझते थे कि लाएगी फराग तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आज लादीनियत और इल्हाद का दौर दौरा है, और कुरानी तालीमात को और उसवा हसना को हम फरामोश कर चुके हैं। और पहले, आज से कुछ साल पहले जब हम बात करते थे, कोई हदीस पेश करते थे, कोई हदीस पढ़ते थे, कोई आयत पढ़ते थे, तो नौजवानों के, लड़कों के, लड़कियों के सर जो हैं वो अदब से झुक जाया करते थे, वो उससे दर्स लिया करते थे। लेकिन आज जब यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कोई हदीस सामने रखी जाती है तो आप यकीन करें कि नौजवान हमारे जो हैं वो हदीस की हैसियत पर सवाल करना शुरू कर देते हैं।
یہ بالکل روزانہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں۔ اور مغربی تہذیب نے اس دور میں جو پنجے گاڑے تھے، جس کے سامنے علامہ اقبال نے، اختر الہ آبادی نے، چند ایک اور بزرگوں نے بند باندھنے کی کوشش کی تھی، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے اس طرف اشارہ کیا اپنی کتاب میں۔ ہم اور اقبال، ان کی کتاب ہے، وہ پڑھنی چاہیے، ضرور یہ نوٹ کریں۔ اور وہ اتنے بڑے اس دور کے عالم تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مغربی تہذیب کے طوفان بلاخیز کے سامنے جس طرح سے علامہ اقبال نے بند باندھنے کی کوشش کی ہے، اس طرح سے ہمیں اس دور میں کوئی اور نہیں مسلمان امت میں ایسا نظر آتا ہے جس نے بند باندھا ہو۔ اور مولانا مودودی اپنی کتاب، ان کی کتاب تو نہیں بلکہ ان کے مضامین جمع کیے ہیں، ابو راشد فاروقی ہیں، ان کی کتاب ہے اقبال اور مودودی، مکتبہ تعمیر انسانیت لاہور سے چھپی ہے۔ اس کے اندر مولانا مودودی کا ایک مضمون ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقبال کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں۔ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اگر ذلت کے گڑھے میں جو ہم گرتے جا رہے ہیں اس سے وہ نکل سکیں، تو مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ جو احادیث سن کر جدید تعلیم یافتہ تو کیا پرانے مولوی بھی کان کھڑے کر لیتے ہیں۔ ایسی احادیث جو جدید تعلیم یافتہ تو کیا پرانے مولویوں کے بھی جس پر کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال اس حدیث کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا سارا فلسفہ، اپنی ساری انگریزی، اپنی ساری جدید تعلیم جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی تھی۔ یہ اس دور کے ایک بڑے عالم کہہ رہے ہیں۔ اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ اپنی کتاب میں خطبات اقبال پر ایک نظر، اس میں سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی، یعنی قل ہو اللہ کی جیسی تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے، ایسی آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا۔ یہ ایک بڑے عالم کا کہنا ہے۔ اور میں عرض کروں، وقت زیادہ ہو گیا، بس تھوڑی دیر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، کہ ہمارے ہمسائے میں ایک مسلم ملک نے جو سپر پاور کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اپنے ملک کو، اس کے مجاہدین کے مورچوں کے اندر کلیات اقبال فارسی موجود ہوا کرتا تھا۔ ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں جو اسلامی انقلاب آیا ہے، اس کے رہبر و رہنما کی یہ بات تحریراً موجود ہے کہ ہم 1000 سالہ مطلق العنان بادشاہت سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر ہم علامہ اقبال کی فکر سے رہنمائی حاصل نہ کرتے۔ ایران کے بڑے بڑے شعراء اور نقاد جو ہیں وہ علامہ اقبال کو فارسی کا سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ اور کئی ریاستیں ایسی ہیں یہ مشرق وسطیٰ میں، اور یہاں جو ابھی روس کی بہت سی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، ان میں کچھ ریاستیں ایسی ہیں جس کے اندر علامہ اقبال کا کلام جو ہے انہوں نے اپنا قومی ترانہ اس سے بنایا ہوا ہے۔ اور کئی ممالک کے اندر اقبال چیئرز قائم ہیں، اور افریقہ سے ایک کتاب چھپی ہے ابھی چند سال پہلے، اس کا پریفیس ایک بہت بڑے وہاں کے پروفیسر ڈاکٹر نے لکھا ہے۔ اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ وی مسٹ ری ریڈ اقبال، وی مسٹ ری ریڈ اقبال۔ تو یہ ہم نے فکر اقبال کورس جو شروع کیا ہے، یہ یہی بات ہے اس میں کہ اقبال کو ری ریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے کہ اقبال نے اس دور میں جن خرابیوں کی طرف، جن خرابیوں کے سامنے بند باندھا تھا، آج وہ زیادہ زور و شور سے ابھر رہی ہیں، اور مغرب کی ہر قسم کی بد تہذیبی اور بدتمیزی جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل میں در آئی ہے۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی بات نہیں سنتی ہیں، اور نیٹ اور موبائل اور لیپ ٹاپ بہت اچھی چیزیں ہیں، جدید دور کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری بھی ہیں یہ، لیکن مغرب والے ایک خاص پروگرام کے تحت جو
بہت قدیم عرصے سے ہندوستان پر جب اس قوم نے قبضہ کیا اس سے بھی پہلے کی پلاننگ یہ بن رہی تھی. اور آج کے دور میں پھر تہذیبوں کی جنگ. یاد رکھیں کہ آج کل کے دور میں جنگ اسلحے کے زور پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ آج کل تہذیبوں کی جنگ ہے جو ثقافت کے زور پر جیتی جاتی ہے. اور جس کی ثقافت دوسری قوم پر غالب آ جائے وہ قوم جو ہے جیت جایا کرتی ہے، اور جس قوم پر دوسری قوم کی ثقافت غالب آ جاتی ہے وہ قوم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتی ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ جن بد تہذیبیوں اور بدتمیزیوں اور بے حیائی کی وجہ سے قرآن پاک میں موجود ہے جو قومیں الٹ دی گئی تھیں، آج ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر انہی چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے. میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں، سب باشعور لوگ یہاں پر تشریف فرمائے کہ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یاد رکھیں کہ جو نہ خوب تھا وہ خوب ہو چکا ہے. آج یونیورسٹیز کے اندر جن خدشات کا اظہار اکبر الہ آبادی نے کیا تھا، علامہ اقبال نے کیا تھا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی شد و مد کے ساتھ نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مغلوں کا زوال جو ہوا جس وجہ سے ہوا کہ حکومتیں جو ہیں وہ عورتوں کے اور بازاری عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی. حکمران جو ہے وہ ان عورتوں کی بات زیادہ مانا کرتے تھے اور بچوں کو تربیت کے لیے ان عورتوں کے پاس بھیجا کرتے تھے. آج آپ خود جائزہ لے لیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر کن لوگوں کو فنکشنز میں چیف گیسٹ بلوایا جاتا ہے؟ ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر کس چیز کی تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے؟ میں پھر اپنی وہ بات دہرانا چاہوں گا کہ جو تباہ و برباد شدہ اقوام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے، ایک قوم جس کام کی وجہ سے الٹ دی گئی تھی اور ڈیڈ سی کی جگہ الٹی گئی تھی، وہ آج تک اس عذاب کی وجہ سے اس سمندر میں کوئی جاندار چیز پیدا نہیں ہوتی. اس چیز کی، اس کام کی، اس بے حیائی کی تربیت باقاعدہ طور پر آج کل کے دور میں ٹک ٹاک پر اور یوٹیوب پر دی جا رہی ہے. اور آپ ان چیزوں کے خلاف جب آواز بلند کرتے ہیں تو آپ ہی کے قوم کے لوگ ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے موٹو کے خلاف پوسٹ آئی ہے، وہ بلاک کر دیتے ہیں، بات بلند کرنے والے کو بلاک کر دیتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے پہلے سے زیادہ شکوک و شبہات آج پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ماں باپ کی بات نہیں سنی جاتی، اساتذہ کی بات نہیں سنی جاتی ہے، اساتذہ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. بے شمار ویڈیو کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر، یوٹیوب پر بھی، ریلز میں بھی اور ٹک ٹاک پر، کہ باقاعدہ طور پر یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ کیسے پرنسپلز اور اساتذہ جو ہیں وہ الاؤ کر دیتے ہیں موبائل فون. بے شمار روزانہ ٹیچرز کی تضحیک آمیز طریقے سے ویڈیوز بن کر اپلوڈ ہوتی ہیں. ٹیچر کی کوئی عزت نہیں، ماں باپ کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، علماء کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا جاتا، اور ہر قسم کی بے حیائی کے تماشے جو ہیں وہ کالج اور یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں جن کا اظہار کھلے بندوں ہمارے نیٹ پر دیکھنے میں آ جاتا ہے. اور فرقہ واریت کا بازار جو ہے وہ گرم ہے، اور قوم ہماری مغلوب ہوتی جا رہی ہے، قرض تلے دبی جا رہی ہے، اور اپنی چیزیں، اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ہم فروخت کرتے جا رہے ہیں. اور آخری بات یہ کہ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی اور نوٹ کرنی ہے کہ 9/11 زدہ دانشور جو ہے ہمارے ہاں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں، اور دین کے حوالے سے جو بھی نیا راستہ کوئی نکالتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ کہیں اس سے منع نہیں کیا، یہ چیز ہو سکتی ہے. اور مسلمات جو ہیں ان کے خلاف آرام سے فتویٰ دے دیا جاتا ہے. اور علامہ اقبال کی مخالفت کرنے میں، یہ غدار تو ہر دور میں ہوا کرتے تھے نا.
یہود اور نصارہ جو ہیں وہ کسی طور، قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ تم سے اس وقت خوش ہوں گے جب تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی بات مانو گے، اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دانشور 9/11 زدہ دانشور جو ہیں، 9/11 زدہ جو دانش ہے، وہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک لوکل سے شاعر تھے اور اس نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہاں تک بھی کہا گیا پاکستان کے اندر کہ اقبال جیسے شاعر قوموں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میں اپنی بات اب ختم کر رہا ہوں۔ اقبال کی فکر کی کیوں ضرورت ہے آج؟ کیا اس کی اہمیت ہے؟ یہی اہمیت ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں ہم سے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، دامنے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ جب تک ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں تھامیں گے، جب تک ہم پوری طرح اپنے دین سے وابستہ نہیں ہوں گے، جب تک ہم قرآن میں غوطہ زن نہیں ہوں گے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یہ بات ہم نے نوجوانوں کو بتانی ہے۔ آج ہمارے نوجوان قرآن سے، اسوہ حسنہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر الہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے، نادینیت پڑھائی جا رہی ہے، دین سے متنفر کیا جا رہا ہے، اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور مغرب کا جو تصور ہے کہ کوئی اس کائنات کو چلانے والا موجود نہیں ہے، کوئی حشر نشر نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، یہ سب کچھ دھوکہ اور فراڈ ہے، نعوذ باللہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہم نے نوجوان نسل کو اگر بچانا ہے، ہم نے اپنے دین کو بچانا ہے، ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، ہم نے دنیا میں اگر کوئی بلند مقام حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے مغرب کے ان تصورات سے لڑنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا رب کائنات ہے جو ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو ہمیں اقبال کی فکر کو اپنانا ہوگا، اقبال کے خطبات کا مطالعہ کرنا ہوگا جس میں انہوں نے سائنسی انداز میں، فلسفے کی زبان میں، تصوف کی روایات کو لے کر ذات باری تعالیٰ کا اس بات کیا ہے، اور ان مغربی دانشوروں کو، سائنسدانوں کو، مفکرین کو منہ توڑ جواب دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مر چکا ہے، نعوذ باللہ۔ ان کا جواب اقبال دیتے ہیں۔ دین کے خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو جواب اقبال دیتے ہیں۔ نوجوان جو بھٹکے جا رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اقبال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور بھٹکی ہوئی قوم کو سوئے حرم لے کے جانے کے لیے اقبال ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اقبال نے قوموں کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ ہمسایوں کی مثال میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آج بھی ہم اپنی نوجوان نسل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، سوئے حرم لے کے جانا چاہتے ہیں، قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو اقبال کی زبان میں خوبصورت طریقے سے انہیں یہ بتانا ہوگا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ دنیا تو ایک طرف، یہ ملک تو ایک طرف، بلکہ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن شرط اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر کے او ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست۔ تھوڑا سا میں بھول گیا تھا کیونکہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، گلا بھی خشک ہو رہا ہے، آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ اقبال کی کیا اہمیت ہے آج کے دور میں، کہ اقبال کی زبان میں ہم نے بتانا ہے نوجوان نسل کو کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر کوئی جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان بنا لیتا ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر وہ انسان جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سامان بنا لیتا ہے، بحر و بر در گوشہ دامان اوست، بحر و بر یعنی ساری کائنات
اس کے دامن کے گوشے میں آ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل اپنانا ہوگا، قرآن میں غوطہ زن ہونا ہوگا، اور مغرب کے نظریات کا سامنا کرتے ہوئے ان کا مثبت جواب دینا ہوگا۔ اس کے لیے فکر اقبال ہماری بہت کامیابی سے، بہت اچھی طرح سے رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم فکر اقبال کو سمجھیں اور نوجوان نسل کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ سامان ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے کہ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ یہ سامان آ سکتا ہے ہمارے پاس۔ اقبال ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے آئے گا ہمارے ہاتھ یہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محنت، کوشش، جد و جہد، آگے بڑھنا، آگے سے آگے دیکھنا، اور آپس میں محبت اختیار کرنا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، اور رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ ہم نے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھنا ہے، اپنے دلوں کو بیدار رکھنا ہے، دین کی طرف آنا ہے، قرآن کی طرف آنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ یہ تمام تعلیم ہمیں اقبال بڑے آسن طریقے سے دیتے ہیں۔ اقبال اس دور میں ہمارے ایک بڑے راہبر و رہنما ہیں، اور اقبال سے رہنمائی لے کر ہم اپنی قوم کی بھی صحیح سمت میں رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اقبال کی اہمیت اور اقبال کی ضرورت، جس کے تحت ہم یہ دوسرا فکر اقبال کورس آج سے اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، اور تمام تصورات انشاءاللہ آسان لفظوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ اقبال کے ذریعے ہم اپنے اس بھٹکے ہوئے کارواں کو پھر سوئے حرم لے چلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔